आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कौम से खिताब किया और काबीना की कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया। दोनों का मौजू वो मुबैना मुरासले थे जो पाकिस्तान को मौसूल हुए हैं, दफ्तर ख़ारजा को मौसूल हुए हैं, जिसमें मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान को एक गैर मुल्क की जानिब से धमकियाँ दी गई हैं। आज एक मौके पे इमरान खान के मुंह से निकला अमेरिका और फिर उसके बाद उन्होंने उसको आज़ाद मुल्क किया, और इसका ताबीर यही निकल रही है कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा अमेरिका का नाम ले लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इस कौम से खिताब में एक बार फिर उन इल्ज़ामात को दोहराया जो कि उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते परेड ग्राउंड में एक जलसे आम में कहे थे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले का ताल्लुक़ मौजूदा जो अदम एतमाद की तहरीक है अपोजिशन की, वो उससे जुड़ा हुआ है, और उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पे उस गैर मुल्की ताकत के सफारतकार ने हुकूमत पाकिस्तान को मुतनब्बे किया था कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान को बख्श दिया जाएगा, यानी कि उस मुल्क की पाकिस्तान से शिकायत दूर हो जाएंगी, वरना नहीं। ये पूरी सूरत हाल वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज काबीना की कौमी सलामती की कमेटी में भी रखे, जहाँ पर चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ के अलावा तीनों सर्विसेज चीफ और इंटेलिजेंस चीफ्स और उनके मुतल्लिका वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल कह रहे हैं कि उन्हें खारजा पॉलिसी को जारी रखने की सज़ा दी जा रही है, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, और उनका कहना ये था कि इस साजिश में जो कि बैनुल-अक़वामी साजिश है, मुबैना तौर पे अपोजिशन के तीनों मुतल्लिका रहनुमा, तीनों मेन लीडर्स है, उसमें बकौल उनके वो इसमें मुलव्विस हैं, और उसका बुनियादी मकसद उनको इख्तिदार से हटाना है। 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, उस मैसेज में वाज़े ये लिखा हुआ है, वो ये कहते हैं हम माफ़ कर देंगे पाकिस्तान को अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है, लेकिन अगर ये इमरान खान के खिलाफ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर को नोट्स ले रहे थे लोग, जिसमें ये कहा गया। इसमें सबसे डिस्टर्बिंग चीज क्या है कि उनके राब्ते उन लोगों से हैं जिनके जरिए ये सारी साजिश हुई है, जो यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ कौन बैठे हुए हैं? 3 स्टूजेस। ये चाह ये रहे हैं कि इमरान खान जाए, लेकिन अगर ये आ जाए वापस, ये जो अभी जिन्होंने अदम एतमाद किया हुआ है, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। हमने ये डॉक्यूमेंट, पहले लोगों ने कहा कि नहीं जी ये ठीक नहीं है, मजाक उड़ाएगा जी, जाली है, पहले मैंने कैबिनेट में रखी। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की, मैंने सारे अपने सर्विस चीफ सबके सामने रखी वो डॉक्यूमेंट। उसके बाद ये पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर लेके गया और सीनियर जर्नलिस्ट को हमने बताया, सिर्फ ये कहने के लिए कि ये जो मैंने आपको बताया इससे ज्यादा ये खौफनाक इसमें चीजें। आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया गया है, और कहा है कि गैर मुल्की आला ओहदेदार की पाकिस्तानी सफ़ीर के साथ इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान नामुनासिब और गैर सफारती है। कौमी सलामती कमेटी ने सिफारती आदाब को मद्देनज़र रख के ख़त का भरपूर जवाब देने का फैसला किया है। अहम बात यह भी है कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खिलाफ गैर मुल्की साजिश को अपने दौरे रूस से मंसूब किया। उन्होंने कहा कि रूस जाने का फैसला इमरान खान ने अकेले नहीं किया, बल्कि अस्करी क़यादत समेत सबसे मुशावरत हुई थी। कोई इसमें कोई वजह नहीं, बस ये कोई एक चीज़ बता दी कि जी वो इमरान खान ने अकेला को फैसला किया रूस जाने का। हालांकि जब रशिया जाने का फैसला था, इसके अंदर हमारी सारी फॉरेन ऑफिस की पूरी मुशावरत थी, हमारी सारी अस्करी क़यादत की मुशावरत पूरी थी। मैंने बल्कि फॉरेन सेक्रेटरीज़ को इसी कमरे में बुलाया जो पुराने रिटायर्ड थे, उनसे हम मुशावरत करके गए। लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ कि नहीं, सिर्फ वो हमारा एम्बेसडर उनको बता रहा है कि नहीं ये मुशावरत से, उसने कहा नहीं ये सिर्फ इमरान खान की वजह से गया। वो तो और यूरोपियन लीडर्स भी रूस चले गए थे, लेकिन खास पाकिस्तान को कि आप क्यों चले गए हैं, जिस तरह कि हम कोई उनके नौकर हैं। गो कि इमरान खान का इसरार है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ एक बैरूनी साजिश, गैर मुल्की साजिश का हिस्सा है, मगर उन्होंने कहा कि वो आखिरी बॉल तक मुकाबला करेंगे और इतवार को मुल्क की किस्मत का फैसला होगा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोट आएगा।
انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد میں مزید تگڑا ہو کر سامنے آؤں گا، میں خاموش نہیں رہوں گا۔ عوام ان لوگوں کو پہچانے جو کہ اس معاملے میں میری حکومت کے خلاف یہ سامنے ہے، ان کا مطلب شاید منحرفین تھا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کی پشت پر ہیں ہم ان کو بھی سامنے لائیں گے اور میں خاموش نہیں رہوں گا۔ سنڈے کو ووٹ دی جائے گی۔ اس سنڈے کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا کہ یہ ملک کس طرف اب جائے گا۔ مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جی وہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں۔ میں ریزائن کر دوں؟ آخری گیند تک میں مقابلہ کرتا ہوں۔ میں کبھی ہار زندگی میں نہیں مانی۔ میں تو ووٹ کا جو بھی رزلٹ ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آؤں گا جو بھی رزلٹ ہو۔ لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس دن یہ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھے کہ کون جا کے اپنے ضمیر کا سودا کرے گا وہاں۔ یہ صرف اور صرف ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے، یہ اپنے ملک کا سودا ہو رہا ہے، یہ اپنے ملک کی ساورنٹی کا سودا ہو رہا ہے۔ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ جو ہمارے لوگ اپنا سودا کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد رکھیں گے۔ مجھے سٹرگل کرنی آتی ہے، مقابلہ کرنا آتا ہے، میں کسی صورت اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ عمران خان کا مسلسل اصرار ہے، پرزور اصرار ہے کہ انہیں دراصل آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے ان پہ دباؤ ہے کہ وہ فوری اپنے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیں۔ پاکستان کے عوام اس سلسلے میں کیا سوچ رہے ہیں، یہ ہم نے پوچھا پاکستان کے دو بڑے شہروں میں عام لوگوں سے، کراچی اور حیدرآباد میں۔ پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں کراچی میں عوام کی کیا رائے ہے۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی غیر معمولی سپورٹ نظر آتی ہے کراچی میں اس سروے میں جو کہ ہم نے کیا ہے۔ چلتے لاہور دیکھتے ہیں لاہور میں کیا لوگوں کی رائے ہے۔ یہ تھی لاہوریوں کی رائے۔ آج عمران خان کے حوالے سے تحریک عدم اعتماد کا قومی اسمبلی میں اجلاس ہوا، سے منسلک جو معاملات ہیں وہاں پر اب یہ اجلاس اتوار تک ملتوی ہو گیا ہے۔ چھٹی والا دن ہے، مگر 3 اپریل کو قومی اسمبلی کا 11:30 بجے اجلاس ہوگا، اور وہ دن ہوگا جب عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی۔ اسی لیے آئندہ 72 گھنٹے عمران خان اقتدار کے لیے فیصلہ کن ہوں گے۔ اس پر بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ملک میں ہیجان خیز سیاسی بحران کا پرامن حل نکالنے کی امیدیں دم توڑ چکی ہیں، جبکہ تحریک عدم اعتماد کے نمبر گیم میں اپوزیشن کی واضح برتری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے پاس تقریباً تمام آپشنز ختم ہو گئے ہیں، اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ فی الحال مزید 3 دن کے لیے ٹل چکی ہے۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس 1 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا، مگر تحریک عدم اعتماد پر بحث یا ووٹنگ کے بغیر صرف 11 منٹ میں ملتوی ہو گیا۔ اب قومی اسمبلی کا اجلاس اتوار کے روز 3 اپریل کو یعنی صبح 11 بجے ہوگا۔ آج ایک بار پھر قومی اسمبلی کا اجلاس اسد قیصر اسپیکر کے بجائے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی سربراہی میں ہوا۔ متحدہ اپوزیشن اور حکومت کے سابق اتحادیوں سمیت تقریباً 172 اراکین ایوان میں حاضر تھے۔ اجلاس کی ابتدا میں مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے قومی اسمبلی ہال کو پارلیمانی کمیٹی قومی سلامتی کے استعمال کرنے کی تحریک پیش کی، لیکن اپوزیشن نے مخالفت کی اور کثرت رائے سے حکومتی تحریک مسترد ہوئی۔ اس کے بعد وقفہ سوالات میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اپوزیشن کے 5 اراکین کو سوال پوچھنے کی دعوت دی، لیکن ممبران نے کوئی سوال پوچھنے کے بجائے صرف ایک بات کی کہ فوری طور پہ وزیر اعظم جناب عمران خان کے خلاف تحریک اعدامات پر ووٹنگ ہو، جس پر ڈپٹی اسپیکر کا کہنا تھا کہ اراکین سوالات پوچھنے میں سنجیدہ نہیں، اجلاس اتوار تک ملتوی کیا جاتا ہے۔ اس سے قبل پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ عمران خان کے لیے کوئی محفوظ راستہ نہیں، کوئی NRO نہیں اور کوئی ایمنسٹی نہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ عمران خان آج ہی استعفیٰ دیں اور شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے دیں۔ جا رہا ہے کہ شاید خان صاحب نے کہا ہے کہ 4 ماہ انہیں دیے جائیں تو وہ الیکشن اناؤنس کر دیں گے، تو کیا اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لے؟ آپ کا سوال بہت اچھا سوال ہے۔ ہم عمران خان صاحب کو صاف پیغام بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ سر آپ کے لیے کوئی سیف پیسیج نہیں، کوئی NRO نہیں، کوئی ایمنسٹی نہیں، کوئی بیک ڈور ایگزٹ نہیں، ایک ہی آنریبل ایگزٹ ہے، اور میں آپ کو یہ تجویز دیتا ہوں کہ آنریبل ایگزٹ لو۔ اب آنریبل ایگزٹ یہ ہے کہ آپ خود آج ہی مستعفی ہو جائیں اور قائد حزب اختلاف کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے دیں۔ یقیناً اس مسائل سے، اس بحران سے جڑے ہوئے کئی دوسرے کلیدی مسئلے ہیں، جس میں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے مسائل، پھر
کسی صورت سے اگر اس معاملے کا پرامن حل نکلتا ہے، مذاکراتی حل نکلتا ہے، اور اس حوالے سے جو کئی پیچیدگیاں ہیں، آئینی پیچیدگیاں ہیں، کیونکہ پہلی بار پاکستان میں عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کی تبدیلی کا ارادہ ہے، اس حوالے سے ابہام ہے، ٹرانسفر آف پاور کے حوالے سے ابہام ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان میں تقریباً 4-5 مہینے کے اندر 4 حکومتوں کا آنا جانا یقیناً یہ ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے۔ اسی لیے مقتدر حلقوں کی اور عام پاکستانی کی یہ خواہش تھی کہ کسی صورت سے اس کا آسان حل ڈھونڈا جائے، انتخابات ہو جائیں، لوگ ووٹ دے سکیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق وزیراعظم عمران خان اس تجویز پر مثبت ان کا رد عمل تھا اور اس کو باقاعدہ کمیونیکیٹ بھی کیا گیا ریاستی لیڈرشپ کو، اور وہاں سے وہ اپوزیشن کے پاس بھی پہنچا، لیکن اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ وہ بہت آگے نکل چکی ہے اس معاملے میں۔ اس طرح سے اس پورے مسئلے کی پرامن حل کی کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے، اور اس کا برملا اظہار شہباز شریف کر چکے ہیں۔ اسپیکر نے ایوان کے اندر پارلیمانی روایت کو پھر اس کی دھجیاں اڑائی، جو اس کی پریکٹس تھی، پروسیجر تھا، قانون تھا، اس کو انہوں نے آج پھر نہیں انہوں نے فالو کیا۔ پورا ملک حیران ہے، پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، خدارا کیا غدر مچا ہے، کس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ پوری قوم نے دیکھا ان کیمرز کے ذریعے۔ ہم 172 جو نمبر جو چاہیے عدم اعتماد کو کامیاب کرانے کے لیے اس موشن کو آج پارلیمان میں موجود تھے۔ اب اس کے بعد کیا سلیکٹڈ وزیر اعظم کے پاس کوئی اخلاقی، سیاسی، قانونی، آئینی جواز باقی رہ گیا ہے؟ اگر اس کے بعد بھی وہ اس معاملے کو وہ ڈرائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئین شکنی کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں اسپیکر بھی، اور اسپیکر صاحب نے تو پاکستان کی تاریخ میں اپنا نام سیاہی سے سیاہ حروف میں لکھا لیا ہے۔ تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفقت محمود، وزیراعظم عمران خان کے قریبی معتمد، وفاقی کابینہ کے وزیر۔ بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب۔ اگر کسی قسم کا کوئی شک بھی تھا تو آج وہ دور ہو گیا، کیونکہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے باقاعدہ 172 اراکین پیش کر دیے۔ ویسے بھی 2 اتحادی آپ کے میجر نکل چکے ہیں، آپ کے منحرفین کی فہرست بڑھ گئی ہے۔ کل سندھ ہاؤس میں جس انداز سے جو اینٹی گورنمنٹ پارلیمنٹیرین یا قومی اسمبلی کے ممبران جمع ہوئے، اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ نمبرز گیم میں پی ٹی آئی ہیز لاسٹ اٹ۔ دیکھیں، ایک تو میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو یہ کامنٹ کروں گا کہ جس شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ اسپیکر کا نام سیاہ حروف میں لکھا جائے گا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ اپنے گریبان میں جھاگیں، جن لوگوں نے، جن کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ سے اتنے اربوں روپے نکل رہے ہیں، کس کے نام سیاہ میں لکھا جائے گا اور کس کا سنہری میں لکھا جائے گا، تو یہ تو پھر وقت ہی بتائے گا، اور نظر بھی آ رہا ہے۔ باقی جیسے آپ نے کہا کہ جو نمبرز کی دیکھیں، پہلے بھی ایسے ہوا ہے کہ لاسٹ منٹ تک کاؤنٹ آگے پیچھے ہوتی رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم بالکل آخری وقت تک اس کا مقابلہ کریں گے، اور کوئی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت پروسیجر کے مطابق کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی، کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ۔ جب وہ ہوگی اور جو بھی اس کا رزلٹ ہوگا اوبویسلی وہ ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ لیکن شفقت صاحب یہ بتائیے گا کہ اس پورے معاملے کے اندر باقاعدہ ایک کوشش بھی تھی کہ ظاہر ملک کو ضرورت بھی ہے کہ اس پوری ماحول کا، اس ہیجان خیزی کا کوئی مذاکراتی، کوئی پرامن حل نکل آئے، کیونکہ جو آگے ہونے جا رہا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس کا جو پھر آگے ایک سلسلہ ہے، اور ابھی ظاہر ہے کہ یہ کاؤنٹنگ جیسے کہ آپ نے کہا اس کا ایک اپنا پروسیجر ہے۔ پہلی بار پاکستان میں تحریک عدم اعتماد سے حکومت کی رخصتی ہو رہی ہے، آئین میں اس حوالے سے سوالات ہیں، پھر یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی تو یقیناً ملک کے لیے تو ایک بہت ہی بحرانی کیفیت ہے، معیشت کے لیے، پھر IMF کا پروگرام چل رہا ہے، بجٹ کس طرح سے جو 2 مہینے کی حکومت ہوگی وہ کس طرح سے لائے گی، تو اس سے بچنے کا ہماری اطلاعات کے مطابق فارمولا طے تھا۔ وزیراعظم عمران خان کہتے تھے کہ اگر اپوزیشن فوری الیکشن چاہتی ہے تو وہ فوری الیکشن کے لیے تیار ہیں، تو یہ پیشکش جو ہے یہ ناکام ہو گئی، یہ کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ دیکھیں، ظاہر تو یہی ہوتا ہے، لیکن دیکھیں میں تو پہلے بھی آپ کے پروگرام پہ میں نے کہا، اور میرا خیال ہے پرائم منسٹر عمران خان کی سوچ کو بھی میں عکاسی کرتا ہوں، کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ بہت سارے معاملات کا جمہوریت میں ایک حل ہوتا ہے، تو ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں، بلکہ میں نے تو اپنی پارٹی میں ایڈوکیٹ کیا تھا کہ ہمیں خود حالات یا جب ہم خود کر سکتے تھے کہ ہم خود الیکشن کے لیے جائیں۔ تو الیکشن تو ایک بہت ہی ایک جمہوری طریقہ ہے پیچیدہ معاملات کو حل کرنے کا، لیکن بظاہر جو آپ نے کلپ سنایا اس سے لگتا ہے کہ ان کی خواہش نہیں ہے، اور
बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं वो बहरान का खदशा है, और वो बहरान अल्लाह करे ना हो पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक अनस्टेबल सिचुएशन की तरफ लेके जा रहे हैं। और आज जो आप प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में भी कहा कि ये वो लोग जिनके अपने माजी इतने दागदार बल्कि हाल दागदार हैं और जो एक बाहर की साजिश के साथ मुंसलिक हैं, तो ये क्या मुल्क की बेहतरी के लिए करेंगे? अवाम तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इनको। तो शफ़क़त साहब ये बताइएगा कि ये जो काविश थी, कोशिश थी कि बहरहाल इसका कोई हल निकले, ये क्या ख़त्म हो चुकी है या अब भी कहीं ना कहीं इस सिलसिले में कोशिश जारी है? कामरान जी, मेरे पास तो जो इतला है वही है जो आपने जिस तरह अपने क्लिप सुनाए, कि उससे तो जाहिर होता है कि जो अपोजिशन है वो मामलात को मुज़ाकरात या इन चीज़ों के बजाय वो चाहती है कि शो डाउन हो फ्लोर ऑफ द हाउस पे। ठीक है, बिल्कुल शो डाउन करे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन के लिए हम तो हमेशा तैयार हैं और अब भी तैयार हैं, और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इनको शिकस्त फाश होगी और अब ये भाग रहे हैं इलेक्शन से, और हमेशा के लिए आप नजर आएगा आपको कि किस तरह भागते हैं इलेक्शन से। आपको क्या लग रहा है कि ये जो अब वोट काउंट वाला मरहला है इसमें कुछ अभी भी पेचीदगियां हैं या स्ट्रेट वोट काउंट हो जाएगा ये? देखिए जी, कुछ कानूनी मामलात मैं तो बहुत ज़्यादा समझता नहीं हूँ क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन इसमें एक सोच ये भी है कि जो लोग खिलाफ वर्जी करके वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि पार्टी डायरेक्टिव आया है, वो 63A की नफ़ी कर रहे हैं और उस पर उनका वोट जो है मशकूक हो जाता है। लेकिन ये मामलात कोई वकील बेहतर तरीके से बता सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो लोग जाएंगे वो एक पार्टी डायरेक्टिव की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया जनाब शफ़क़त महमूद हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। इमरान खान इक़्तिदार, इमरान खान हुकूमत बरकरार रहती है या ख़त्म होगी, इसके लिए आइंदा 72 घंटे फ़ैसला कुन हैं। आइंदा 72 घंटे बाद के अंदर कम से कम ये वोटिंग हो जाएगी। अदम एतमाद के हवाले से अगर स्पीकर ने उस प्रोसीजर पे इत्मीनान का इजहार किया, आइनी कानूनी जो सूरत हाल है उसके हवाले से वोटिंग हो गई, तो यकीनन आइंदा 72 घंटे के अंदर फ़ैसला हो चुकेगा कि इमरान खान का इक़्तिदार रहना है या वो इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। ये एक अलग बात है कि उसके बाद का मरहला भी आइनी इबहमात का शिकार होगा और पाकिस्तानियों की जान इस बहरान से नहीं छूटेगी, बल्कि शायद ये खुदा न खास्ता ये मामला मज़ीद पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार अदम एतमाद के वोट के ज़रिए हुकूमत तब्दील की जा रही है। उसके बाद क्या होगा, ये बहरहाल एक बहुत ही मुश्किल सवाल है और इसके जवाब भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हुकूमतों की तब्दीली का एक सिलसिला शुरू होगा। पहले तो हुकूमत ख़त्म होगी इमरान खान, लेकिन वो भी उसमें भी कम अज़ कम 1 माह का अरसा लग जाएगा, क्योंकि इंतकाल इक़्तिदार, एक वज़ीर आज़म से दूसरे वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाना और वो मुकम्मल प्रोसेस हो जाना, यकीनन उसमें भी कम अज़ कम 3 हफ्तों से एक महीना लग जाएगा, और इस दौरान इमरान खान बदस्तूर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। उसके बाद अपोजिशन की कोalition हुकूमत आ जाएगी। अगर अदम एतमाद का वोट कामयाब हो जाता है, हमें नहीं पता कि वो 2 महीने रहेगी या 3 महीने रहेगी, लेकिन इस दौरान बजट का मरहला आ जाएगा और देखना यह है कि ये 2 महीने वाली हुकूमत या 3 महीने वाली हुकूमत, जो कि इमरान खान को महंगाई के नारे से हटा कर आई है, वो किस किस्म का बजट लाएगी। और आप ये याद रखें आप कि IMF का प्रोग्राम जारी है और पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में बरकरार रहना पाकिस्तान की माशी बका के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी करनी है, उसके लिए मज़ीद कर्ज़े हासिल करनी है, उसके लिए IMF में रहना है, और IMF में रहना है तो IMF के प्रोग्राम पर अमल करना है, और उसके लिए फिर यकीनन पाकिस्तान में जो कीमतों और जो महंगाई की ये सूरत हाल है आज है, ये इससे बदतर होगी। और फिर ये 2 महीने की हुकूमत इस दौरान बजट देती है नहीं देती है, ये यकीनन एक बहुत ही मुश्किल मामला होगा। और उसके बाद आ जाएगी केयर टेकर गवर्नमेंट, उस पर फिर इमरान खान की ज़रूरत होगी, क्योंकि बहरहाल अपोजिशन और हुकूमत की मर्जी से केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, वो हुकूमत 2 महीने बाद ख़त्म हो जाएगी, फिर चौथी हुकूमत आ जाएगी, 4 महीने 5 महीने के अंदर चौथी हुकूमत आ जाएगी। गोया के इमरान खान से तो पीछा छूट जाएगा, पाकिस्तान के बहरान से पीछा नहीं छूटेगा। पाकिस्तानियों के कम अज़ कम साल 2022 का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इसी अफरा तफरी का शिकार रहेगा। कोशिश थी ये मसला हल हो जाए और इसका
ایک پرامن ایک مذاکراتی حل نکلا ہے. عمران خان تیار تھے, وہ فوری الیکشن کرنے کے لیے کال کرنے کے لیے تیار تھے. یقیناً اس کے لیے وہ استعفیٰ بھی دے دیتے, مگر اس کے لیے ضروری تھی کہ اپوزیشن اپنا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن ہے اس کو واپس لے لے, اور اس کے بعد اس پورے مسئلے کا بڑا آسان حل نکل آتا, فوری الیکشن ہو جاتا ہے. لیکن اپوزیشن نے اس تجویز کو مسترد کر دی. گو کہ عمران خان نے یہ پیشکش چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کے ذریعے سے اپوزیشن تک پہنچائی گئی تھی, اور یقیناً یہ ایک معتبر اور اس کی گارنٹی موجود تھی, مگر ہو نہیں سکا. آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں آئندہ 72 گھنٹے میں, اور پھر 72 گھنٹوں کے بعد جو آئندہ دن آئیں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی ہیں, بہت باخبر صحافی ہیں, جناب انصار عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ڈاؤن دا روڈ, کیونکہ بظاہر تو اپوزیشن کی ہم نیریٹو سنیں تو اس میں تو صرف یہ ایک بار ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے, پھر تو باغیں ہیں, پھر بہاریں ہیں, پھر چیزیں تو بہت آسان ہو جائیں گی, مہنگائی مک جائے گی, اور پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن اپیرنٹلی ایسا ہونے نہیں لگ رہا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے خدا نخواستہ آگے بہت زیادہ صورتحال خراب ہے, اگر اس کا اب بھی کوئی سلوشن نہیں نکلا تو. دیکھیں کامران صاحب, میرا خیال ہے کہ جس قسم کا آپ نے انٹرو دیا اس میں ساری سچویشن آپ نے بڑی زبردست قسم سے وہ کلیئر کر دیا ہے. بیکاز ایک تو چلیں فیصلہ ہو گیا, پرائم منسٹر نے آج اپنی سپیچ میں کہہ دیا کہ سنڈے کو ووٹنگ ہو جائے گی, اور ووٹنگ میں چلیں پرائم منسٹر عمران خان چلے جائیں گے, اور پھر نئی گورنمنٹ آ جائے گی, شہباز شریف صاحب گورنمنٹ میں آ جائیں گے. لیکن میں جو دیکھتا ہوں کہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. وہی والی بات کہ جی کولیشن گورنمنٹ آئے گی, وہ کتنا عرصہ چلے گی, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ 10 قسم کے مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز یا انڈیویجول یا جو پولیٹیکل انٹرسٹ کے گروپس ہیں جو وہ اس کولیشن پارٹنرز مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب کو وہ سپورٹ فراہم کر رہے ہوں گے, اور وہ کامیابی ان کی بے شک وہ 4 مہینے رہتے ہیں, 6 مہینے رہتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کامران صاحب کہ کیا آصف علی زرداری صاحب وہ چاہیں گے کہ شہباز شریف صاحب بینگ پرائم منسٹر وہ کامیاب ہوں؟ بیکاز اگر پرائم منسٹر شہباز شریف کامیاب ہوتے ہیں تو دیٹ ول بی دا سکسیس آف دا PMLN, اور ڈیفینیٹلی اور سکسیس جو ہوگی زرداری صاحب کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ سکسیس اس چیز میں ہوگی کہ فیل ہوں شہباز شریف صاحب. سو مجھے جو لگتا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سولوشن یا تو ہو کہ عمران خان صاحب کی نو کانفیڈنس کے ساتھ ہی آپ نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں. میری ذاتی رائے میں دیٹ از دا بیسٹ سولوشن, بیکاز آپ بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے. ادروائز اگر اس سسٹم کو آپ نے اس اسمبلی کو ڈریگ کرنے کی کوشش کی تو ہمارے لیے بہت سیریس مسائل ہوں گے, اور بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی معاف کیجیے گا مخل ہو رہا ہوں, ایک چیز ایک تھوڑی سی اس میں ڈارک ہارس یہ ہے کہ یہ جب ہو جائے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس تو انتقال یعنی کہ ایک پرائم منسٹر سے دوسرے پرائم منسٹر کا ایک بڑا پروسیس ہے, کیونکہ پروروگ ہو جائے گی اسی دن اسمبلی, پھر ریکوزیشن ہوگی, پھر 15 دن بعد اجلاس ہوگا, پھر اس کے بعد پروسیس ہوگا, پھر نومینیشن ہوگی, پھر اسکروٹنی ہوگی, پھر لیڈر آف دی ہاؤس الیکٹ ہوگا, پھر اس کا حلف ہوگا. اس میں 1 مہینہ لگ جائے گا, اور اس دوران وزیر اعظم عمران خان رہیں گے. آرٹیکل 95 کے تحت صدر ان کو کہیں گے کہ آپ کنٹینیو کریں ایز پرائم منسٹر, یہ ویکیوم نہیں ہوگا. وہ بھی ایک بڑا مشکل پیریڈ ہوگا. پھر آگے IMF کا پروگرام ہے, دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں IMF کا پروگرام ہے, پھر یہ مشکل صورتحال ہے. یہ جو پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں عمران خان نے آج رکھی ہیں, اس کو برقرار رکھنا ہی نئی حکومت کے لیے ایک عذاب ہو جائے گا اگر اسے IMF پروگرام کے اندر رہنا ہے. یہ بڑے سیریس مسائل ہیں, مگر اس کی کوئی بات نہیں کرتے یہ لوگ. پھر وہ حکومت کامیاب ہو جائے, وہ آصف زرداری نے تو الیکشن لڑنا ہے پنجاب میں جا کے نواز شریف کے خلاف. دیکھیں کامران صاحب, مجھے جس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پچھلے 1 ماہ میں بہت ہیکٹک قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی دیکھی, کس طریقے سے جو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں تھے وہ دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے. سب کی میٹنگز ہوئیں, ملٹیپل میٹنگز ہوئیں, پھر سب ایک ساتھ ملے رات کو. میں دونوں سائڈز کی بات کر رہا ہوں, بے شک گورنمنٹ اور اپوزیشن, وہ بیسٹ ایفرٹس کی گئیں کہ جی کسی طریقے سے اتحادی ہیں تو گورنمنٹ کے ساتھ رہیں, اور اتحادی اگر نہیں ہیں, جو اتحادی ہیں اپوزیشن, ان کی کوشش تھی. رات کو آپ دیکھیں MQ کے پاس 2-3 بجے اٹھ کے گئے, معاہدہ کر کے گئے, اگریمنٹ کر کے گئے اپوزیشن والے, تو پھر گورنمنٹ والے ان کے پاس چلے گئے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ اتنی ہیکٹک ایفرٹ جو اپنے پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کی جا رہی ہے, میں ویسے ہی دیکھ کے, اور اس میں موریلٹی کا کوئی لینا دینا نہیں, مطلب ہے کہ انتہائی غیر اخلاقی زیادہ تر آپ کو ایکٹیویٹی نظر آئے گی. جو مرضی آپ اس کو نام دے دیں, اور پھر ہم ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے تجزیہ دیتے ہیں کہ اخلاقیات کا کیا تعلق سیاست سے. انفارچونیٹلی لیکن اینی ہاؤ, مجھے صرف یہ بتائیں کہ اتنی بڑی ایفرٹ ہوتی ہے, مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر اس کی 50% بھی ایفرٹ
پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے سیاستدان آپس میں مل کے بیٹھے ہیں. اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جو زرداری صاحب کی والی بات کی, اپوزیشن کی بات کی, کیا یہ جو آپ پروسیس کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہے ظاہر ہے ایک ٹرانزیشن ہوگی, ٹرانزیشن کے بعد جب نئے وزیر اعظم آگے تو کیا 2 3 4 مہینے جو پیریڈ ہوگا تو کیا اس قسم کی سپورٹ جو ہے, یہ جو کولیشن پارٹنرز ہوں گے جو نیکسٹ گورنمنٹ کے ہوں گے وہ پرائم منسٹر کو وہ دیں گے کہ ہم بیسک اپنے مسائل حل کر سکیں؟ میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ میرے بڑے سیریس قسم کے فیئرز ہیں, اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے ہم کس سائڈ کے اوپر جا رہے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے بات کی, ایک ایفرٹ ہوئی ملٹری کی طرف سے, ایک ایفرٹ ہوئی اور اس کے اوپر ظاہر ہے کوئی ان کو رسپانس نہیں ملا پازیٹیو اس کا, اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اگر وہ نہیں ملا تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس وقت بہتر یہ ہے کہ کسی طریقے سے دونوں سائڈز کم از کم اس بات کے اوپر ایگری کر لیں کہ اگر جو نو کانفیڈنس اتوار والے دن کامیاب ہو جاتی ہے اگینسٹ پرائم منسٹر, جو کہ نظر آ رہی ہے کامیاب ہو جائے گی, تو اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو کم از کم فریش الیکشنز کی طرف چلے جائیں ہم. ادروائز پاکستان کے لیے پرابلم جیسے آپ نے کہا ساری کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے. عمران خان تو الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں, اس کے لیے صرف یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس وڈرا کرنی ہوگی اور پھر انسٹنٹلی آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے اور اس کے بعد آپ الیکشن کرائیں اور اس کے بعد آپ پھر ٹرانسفر آف پاور ہو جائے بالکل آئینی طریقے سے, کوئی کمپلیکیشن نہیں, کوئی کچھ نہیں. اگر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہوں, یہ اپوزیشن کی تحریک ہی ہے نا, مطالبہ ہی ہے نا, کامیابی ہے نا, تو ماننے میں کیا قباح. دیکھیں انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری ایگوز ہیں نا, بے شک انڈیویجولی آپ جہاں پہ بھی ہیں, اور جو ہم جب پولیٹیشنز کی بات کرتے ہیں ہمیں یہ اچھا لگتا ہے کہ ہم دوسرے کو, میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کوئی اردو کا غلط, لیکن ڈی گریڈ کریں تو دوسرے کو ڈی گریڈ کرنا, اس سے ہمیں ہماری ایگو کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. ورنہ وہی والی آپ کی بات, اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں, آپ کی بھی انفارمیشن ہوگی, میری یہ جو انیشیٹو تھا یہ انیشیٹو پرائم منسٹر کے کہنے کے اوپر نہیں ہوا, یہ انیشیٹو پیور مطلب کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا تھا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں میری معلومات ہے جو ہم نے لاسٹ, آپ کو یاد ہوگا میرا 20 اور 21 کو میں نے آپ کے ساتھ شو کیا تھا, اس میں جو ہم نے باتیں کی تو اس کے بعد مجھ سے بھی کانٹیکٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد دیکھیں یہ جو جس قسم کا کانٹیکٹ کیے گئے اس کا مقصد یہ تھا کہ ان دونوں کو آپس میں بٹھا کے تو ایک ایمیکیبل سولوشن ہم, اور وہی ارلی الیکشن یہ سب کچھ. تو اگر پرائم منسٹر نے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اگری کیا تو بھئی اپوزیشن بھی اگری کر لے, اپنی ایگوز کو تھوڑی دیر کے لیے فار دا سیک آف پاکستان ایک سائڈ کے اوپر چھوڑ دیں. لیکن انفارچونیٹلی میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ ڈی گریڈ کرنا مقصد ہے کہ دوسرے کو ذرا ڈی گریڈ کیا جائے. بہت شکریہ جناب انصار عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. اپوزیشن کی کتنی تیاری ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تیاری بہت ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کی کتنی تیاری ہے, اور پھر پاکستان کے مسائل کے حل کی کتنی تیاری ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی چوٹی کی رہنما ہیں محترمہ شہری رحمان, ہمیں جوائن کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ سینیٹر شہری رحمان صاحبہ. یہ بتائیے گا کہ اب تو ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جا رہے ہیں, یہ سوال تو پوچھنا بیکار ہوگا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون جیتے گا, ویسے بھی سارے اشارے اس میں سامنے نظر آ رہے ہیں. پھر چلیں ٹرانسفر آف پاور بھی ہو جائے گا کہ کانسٹیٹیوشن میں اس حوالے سے کافی ایمبیگوٹیز ہیں. مجھے صرف یہ فرمائیے گا کہ اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے, جو تمام معاملات کرنے ہیں, ظاہر ہے کہ اس میں اکانومی بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے. ہم اس وقت IMF پروگرام میں ہیں, ہماری ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں, انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز آسمان پہ جاری ہیں, بجٹ آپ کو دینا ہوگا کیونکہ وہ بجٹ کا سارا زمانہ ہے. اگر آپ 2 مہینے 3 مہینے رہ رہی ہیں, اس کی کیا نٹی گریٹیز آپ لوگوں نے تھریش آؤٹ کی ہیں آپس میں کولیشن پارٹنرز نے؟ دیکھیں کچھ بات چیت تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے کیونکہ اتنے دنوں سے ہم پارلیمان میں ساتھ ہیں, اور پالیسی ڈسکشن تو ایک فکری سی بات ہوتی ہے, خاص طور سے جیسے آپ نے کہا اقتصادی امور پر, اور جو اس وقت افراط زر کا حال ہے اور فوڈ انسیکیورٹی بھی ہوئی ہے ایک ایسے ملک میں جہاں ہم ایکسپورٹ کرتے تھے گندم کو اور بہت ساری چینی کو بھی, اب ہم بہت سارے امپورٹ کر رہے ہیں, ساری چیزوں کو امپورٹ کر رہے ہیں. قیمتوں کا بھی آپ حال دیکھیں تو کسی چیز کو ایک دم 0 میٹر پہ لانا, یعنی کہ اس حالات پہ لانا کم از کم جہاں جس سے پہلے یہ تباہی نہیں پھیلی گئی تھی, اور تھوڑا سا ٹائم لگے گا. لیکن بات میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں 2 چیزیں کامران صاحب. ایک تو پہلے سب کا فوکس اس پر ہوگا کہ ہم پولیٹیکل سیاسی ملک میں اسٹیبلٹی لائیں, اور اس استحکام کے لیے الیکٹرل ریفارم بہت ضروری ہیں کہ ایک ہموار سطح پر کام ہو, اور جو بھی اگلی حکومت آئے جس نے فیصلہ کن پالیسی سازی کرنی ہے وہ اس طرح کرے کہ متنازع نہ ہو اس کا مینڈیٹ,
اور یہ RTS اور یہ ساری باتیں نہ ہوں اور ایک ایسے ماحول میں اصلاحات کی جائیں جہاں شراکت داری اور ایک قومی سطح پر نیشنل ڈیبیٹ کے ذریعے یہ سارے کام ہوں. پہلے ہو چکے ہیں مثلاً 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ. آپ چاہے اگری نہ کریں لیکن یہ بہت بڑے آئینی بالکل سمجھ گیا. الیکٹرل ریفارمز اور جو ابھی جو خان صاحب نے جو چیزیں کی ظاہر ہے بڑی کنٹروورشل تھی, اس کو انڈو کرنا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ ایک بڑی کریٹیکلی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ اس کا براہ راست الیکشن سے تعلق ہے, مگر اتنی ہی بلکہ شاید اس سے زیادہ جو ہماری اکانومی کی کیفیت ہے, جو ہمارے چیلنجز ہیں, ہم IMF پروگرام میں آپ کو بجٹ دینا ہے, آپ کو پھر ظاہر ہے کہ اب آپ ایک کیمپین چلا کے آئے ہیں, مہنگائی مکاؤ مہم آپ نے کری ہے, یعنی کہ اب آپ عوام ویٹ کر رہے ہوں گے کہ بھئی آ گئی وہ حکومت, اب ہمیں مہنگائی میں کمی نظر آئے. اور آبویسلی آپ نے کہا کہ اس کے لیے کوئی ایکسٹرنل ریزنز نہیں ہیں, تو وہ بھی تو آپ کو جو لوگوں کی خاص طور پہ ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے. اور یہ بہت ہی ڈیپ اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ اور بڑی اس کے لیے ڈیفینیٹلی ریزولوشن چاہیے ہوگی, اس کے لیے وے آؤٹ چاہیے ہوگا, اس کے لیے پلانز چاہیے ہوں گے. وہ آپ لوگوں نے بنائے ہیں کہیں بیٹھ کے؟ دیکھیں ہم نے پہلے بھی پلان ساتھ بنائے ہیں, آپ کو یاد ہے چارٹر آف ڈیموکریسی بنائی, پورے قائمی ڈھانچے کی بات کی. 80% ہم نے ہماری حکومت میں تو اس پر کمپلائنس کی اور مکمل بھی کیا. میں آپ کو کسی بھی اور ٹائم اس کے تھرو لے جا سکتی ہوں. لیکن اس وقت آپ نے بالکل صحیح کہا, اقتصادی حالات خراب ہیں, سیاسی استحکام کی بہت بڑا فقدان ہے. اور میں تو اس وقت یہ بھی کہوں گی کہ ہم ایک ہنگامی کیفیت میں آ گئے کامران صاحب, جہاں خارجہ پالیسی کو بھی ایک انسان کی, ایک فرد واحد کی سیاسی سروائیول کے لیے سے مشروط کیا جا رہا ہے, جو بہت پاکستان کے لیے خطرناک اور ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے. ہمارے لیے ویسے حالات خطے میں بھی بہت تنگ ہیں اور دنیا میں بھی بہت اس وقت سنگین کشیدگی کا ایک ماحول بنا ہوا ہے. چلے ابھی آپ مجھے جو معاشی معاملات ہیں اس پہ جواب آپ نہیں دینا چاہ رہی ہیں, کوئی اسپیسیفک جواب آپ نہیں دے رہی, آپ نہیں دینی چاہ رہی ہیں. چلے مان لیتا ہوں اس کی تیاری نہیں. چلے ہم اس پہ جو چیلنجز ہیں ہمارے فورن پالیسی کو اس میں بتائیے. کیا آپ لوگوں نے کبھی تھریش آؤٹ کیا کہ مثال کے طور پہ جو یہ رشین انویژن ہے یوکرین کا, اس پہ ہماری کیا پالیسی ہونی ہے, جو US کے ساتھ ہماری جو کرنٹ سٹیٹس ہے تعلقات کا, اس کو ہم نے کس طرح سے ریٹریو کرنا ہے, ہمیں بھارت کے حوالے سے کیا معاملات کرنے ہیں. کیونکہ دیکھیں اب آپ پاور میں آ رہی ہیں, آپ 72 گھنٹے بعد آپ کی پلانز کے مطابق عمران خان کو ووٹ آؤٹ کر دیں گی, پھر آپ کی ایک کولیشن گورنمنٹ آ جائے گی اسیوم, تو پھر یہ تو اس سارے چیلنجز سامنے آئیں گے. پہلا تو میرے نزدیک اکانومی تھا, اس کے آپ نے جواب نہیں دیا, لیکن ان معاملات پہ کبھی آپ لوگوں نے بیٹھ کے گفتگو کی ہے؟ مڈل ایسٹ پورا جو عرب ورلڈ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل گیا ہے, کہ ایک بہت ہی زبردست تعلقات ان کے ہو گئے ہیں آپس میں. ان چیلنجز پہ کبھی بات ہوئی آپ لوگوں کی؟ بالکل ہوئی ہے. ہمارے کمیٹی سسٹم کا مطلب یہی ہے کہ یہ ان چیزوں پر کچھ لیول پر بات ہوتی ہے. لیکن آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اب اقتصادی چیلنج میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے, اور اس وقت چونکہ حالات سیاسی بحران کے ساتھ خارجی ایک کیبل کی بھی بات ہو رہی ہے, میں تو اس پر پوری شام جواب دیتی رہی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ہمارے لیے, اور سوورنٹی کا معنی کیا, اور اس کا کیا ایک پس منظر ہوتا ہے. اب ہم نے جو کرنا ہے وہ تو ہم مل بیٹھ بھی چکے ہیں, خاصی میٹنگ بھی ہو چکی ہیں. ہماری اپنی ہر پارٹی میں پالیسی گروپس ہوتے ہیں, خاص طور سے اکنامک پالیسی گروپ, جس میں سے مثلاً PISP نے جنم دیا, جو دنیا کا سب سے بڑا گولڈ اسٹینڈرڈ ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ کیا کوئلیشن کو پتا ہے کہ فائنانس منسٹر کون ہوگا جب آپ کی گورنمنٹ آئے گی؟ یہ میں تو ابھی کم وقت کے لیے, ہمارے سب کے اسپیکولیشن ہے, لیکن بالکل کسی منسٹریز کی بندربات کی بات نہیں ہوئی ہے. اور جب یہ ہوگا تو پھر اگر کسی کو آپ بتا دیں, آپ کہیں بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر لیں, تو پھر جب کل آئے گی تو اس کے بعد تو پھر کتنے پتہ نہیں پھر بولیں گے کہ آپ چلیں, آپ فائنانس منسٹر ہو گئے, آپ انرجی منسٹر ہو گئے, آپ انٹیریئر منسٹر ہو گئے, تو پھر اپنا سوچنا شروع کرے گا. تو آپ کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے نا, یہ تو 2-3-4 مہینے کی گورنمنٹ. کامران صاحب آپ کا سوال بہت وجہ ہے, لیکن ایک ٹرانزیشن ٹیم ہوتی ہے نمبر 1, جو ایون نارمل ٹرانزیشن میں, اور جیسے مطلب 2013 میں 2007 میں ہم نے ٹرانزیشن ٹیم بنائی جو مینیج کرتی رہی.
पूरे महीने कि अब किस तरह आगे जाके कैबिनेट बनती है, उसकी क्या क्या पोर्टफोलियोज हैं, जिम्मेदारियां क्या हैं, और हमारा तो 100 डेज प्रोग्राम भी था उस वक्त, ठीक है। अब मैं समझती हूँ हमें ये भी फिर से करना होगा, आते ही हमने 100 डेज प्रोग्राम आपस में डिस्कस करना होगा, और कोई ऐसी जमात नहीं है इसमें, खास तौर से 2-3 बड़ी जमातें जिन्होंने हुक्मरानी नहीं की हो, जिनको इश्यूज का अदराक नहीं हो और जिनके जहन में कोई वे फॉरवर्ड नहीं हो। और मैं नहीं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूँगी, मैं एक सियासी इसका अखाड़ा नहीं बनाऊंगी इस डिस्कशन को, क्योंकि आप भी मुझसे इसी रूम में बात करें कि इक्तिसादी पॉलिसी और खारजा पॉलिसी बिल्कुल सफ़े अव्वल में है हमारे लिए। और मतलब मेरी पार्टी का तो एक हमेशा से सोच रही है कि हम पहले सबसे गरीब तबके को मतलब तक़वियत दें, और इस वक्त भी मैं समझती हूँ फूड इनसिक्योरिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, लेकिन इस वक्त कोई इंटरेस्टेड नहीं है आप टीवी प्रोग्राम करने में। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा शरी रहमान हमारे साथ मौजूद थी। कमर्शियल ब्रेक, जिसके बाद हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान के हवाले से आइंदा 72 घंटे हर लिहाज से फैसला कुन होंगे। यकीनी तौर पे इतवार को 11:30 बजे जो कौमी असम्बली का इजलास है उसमें वोटिंग होनी है, यानी कि तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला होना है। तहरीक अदम एतमाद के फ़ैसले से जुड़ा है इमरान खान हुकूमत का मुस्तकबिल और वज़ीर आज़म इमरान खान का मुस्तकबिल। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वज़ीर आज़म इमरान खान का वो यकीनन पार्लियामेंट का बाकायदा एतमाद खो बैठेंगे और उसके बाद वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, गो के जब तक कि नया वज़ीर आज़म या नया लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब नहीं हो जाता। वज़ीर आज़म इमरान खान को सदर पाकिस्तान आइन की शिक 95 के तहत हैसियत वज़ीर आज़म काम करते रहें। इस दौरान वो बिल्कुल बाइख्तियार बिल्कुल नॉर्मल वज़ीर आज़म रहेंगे, और इस प्रोसेस में जो कि फिर क्योंकि उसी वक्त कौमी असम्बली का इजलास प्रोरोग होगा, नया इजलास होगा, प्रोसेस होगा, नॉमिनेशन होंगी, फिर उसके बाद स्क्रूटनी होगी, फिर नया लीडर ऑफ द हाउस बनेगा। तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं इस पूरे मामले के दौरान। गोया कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद का दौर भी जो है वो एक हिजान खेज दौर हो सकता है। गो कि इस बात का फैसला ज़रूर हो जाएगा कि इमरान खान रहते हैं या नहीं, लेकिन उसके बाद हुकूमतों की तब्दीलियों का एक सिलसिला होता है। एक तो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होगी जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद 3 से 4 हफ्ते लग जाएंगे। उसके बाद नई हुकूमत आएगी जो कि एक शायद मखलूत हुकूमत होगी, अपोजिशन की हुकूमत होगी, वो न जाने 2 महीने रहेगी, 3 महीने रहेगी, 4 महीने रहेगी, और फिर उसके बाद आएगी केयर टेकर गवर्नमेंट, और उसके बाद फिर एक और गवर्नमेंट आएगी, चौथी गवर्नमेंट। गोया कि पाकिस्तान 5-6 महीने के अंदर 4 हुकूमतें देखेगा। ये एक तलातुम का दौर होगा, उसके लिए भी कितनी तैयारी है और फिर इस दौरान पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए तमाम मामलात पे कितनी तैयारी है, इस मौजू में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एहसन इकबाल, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। ये बताइएगा कि 72 घंटे बाद अगर इमरान खान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं और उसके बाद फिर आपकी हुकूमत आती है, कोएलिशन गवर्नमेंट आती है, वो भी एक तवील मरहला है जिसमें कि तकरीबन 2-3 हफ्ते लग सकते हैं कि नया लीडर ऑफ द हाउस बने, नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो, फिर तमाम मामलात। इस दौरान इमरान खान वज़ीर आज़म ही रहेंगे क्योंकि आइन की शिक 95 के तहत सदर उनको कहेगा कि जब तक नया लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट नहीं हो जाता वो उसमें वज़ीर आज़म। और ज़ाहिर है पाकिस्तान में पहली बार ये तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत की तब्दीली हो रही है। आप लोगों की क्या टेक है इसमें, कितने इबाम हैं, इसमें कितना वक्त लगेगा और उस दौर के लिए आपकी तैयारी कितनी है? जी कामरान खान साहब, अगर आप आइन का आर्टिकल 95 देखें तो उसमें तहरीक अदम एतमाद के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ही वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मंजूर होती है, द प्राइम मिनिस्टर सीजेस टू बी द प्राइम मिनिस्टर, तो वो फौरी तौर पे अपने ओहदे से बर्खास्त हो जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द इसके बारे में जो अगले वज़ीर आज़म का इंतखाब है वो ऐवान से मुमकिन होना होगा, ताकि मुल्क के अंदर जो क़यादत है उसका तसलसल आपने जिक्र किया। शिक 94 ख़ास तौर पे कहती है कि जब तक नया वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं हो जाता, सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म से कहेगा कि उस वक्त तक वो अपने ओहदे पे काम करते रहें। गोया कि इस सिलसिले में कोई ये बात इसके बारे में जी प्लीज़। जो कानूनी माहिरीन है उनका ये ख्याल है कि ये उस सूरत में है कि अगर वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो, अगर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे देते हैं तो जब तक नए वज़ीर आज़म का चुनाव नहीं होता उन्हें कहा जा सकता है कि वो अपने ओहदे पे काम करते रहें। लेकिन आर्टिकल 95 के अंदर बड़ी सराहत के साथ लिखा है
کہ جس وقت عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے اسی وقت پرائم منسٹر سیزز ٹو ہولڈ آفس، میں نے پھر یعنی کہ عرض کیا وہ نا جب وزیر اعظم ہی نہیں رہیں گے تو اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر تو سیشن تو پروروگ ہو نا، پھر ایک پروروگ ہوگا، پھر آپ اس کو دوبارہ ریکوزیشن ہوگی اس کی، پھر اس کے بعد الیکشن کا اسکیجول جاری ہوگا، پھر اس میں اسکروٹنی ہوگی، نامینیشن پیپرز ہوں گے، پھر ووٹنگ ہوگی۔ اس دوران پاکستان کون چلائے گا؟ کیا 94 کی شیخ جو ہے کہ صدر جو ہے وزیر اعظم سے کہے گا کہ کنٹینیو ٹو ہولڈ دی آفس، تو پھر اچھا چلے آپ کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا، پھر پاکستان کو کون چلائے گا اگلے چلیں 10 دن 8 دن 12 دن 15 دن؟ یہ نہیں اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر ہی الیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ایک اور سینیریو کو ڈسکس کریں، خدا نہ خواستہ وزیر اعظم اگر انتقال کر جائیں تو اس صورت میں بھی تو خلا پیدا ہوتا ہے اگلے الیکشن کے چناؤ کے ہونے تک۔ اس صورت میں تو جی اس کی روح کو تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کنٹینیو کرے، اس کی روح کو تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کنٹینیو کرے، وہ تو اس کا ورنہ اس کا آئین میں تو اس لیے آرٹیکل 95 بہت واضح ہے کہ عمران نیازی صاحب will cease to hold office اور 24 گھنٹے کے اندر جو متعلقہ فورمز ہیں آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا یہ لیڈر آف دا ہاؤس کے لیے شیڈیول جاری کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگلے دن آپ کا وزیر اعظم ہوگا یا 2 دن میں ہوگا۔ چلے تو اب یہ بتائیے کہ جو پاکستان کے اس وقت کے مسائل ہیں، یعنی کہ ایک تو ہم IMF پروگرام میں ہیں، اور پھر اس کے بعد انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز ہیں، پھر ہمیں جو ہے بجٹ کا زمانہ آ گیا ہے، مئی وغیرہ سامنے آ رہا ہے، آپ مہنگائی مکاؤ مہم کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہنچ رہے ہیں، تو یہ تیاری ہے یہ بجٹ کی کہ IMF پروگرام کے ساتھ ہمیں کیسے چلنا ہے، ہمیں کیا بجٹ دینا ہے، اور یقیناً جو کموڈیٹی پرائسز ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں کہ ان پرائسز کو پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں بھی آپ برقرار رکھیں تو یہ تو بڑی آپ کو شاباش دینی ہوگی، ورنہ تو یہاں سے آپ کو اس کو 20-25 روپے پر لیٹر بڑھانی ہے، بجلی کی قیمتیں 10 روپے پر یونٹ بڑھانی ہے۔ ان سب کو آپ نے کچھ تھریش آؤٹ کر لیا، اس کی تیاری کی ہے بالکل کہ ان معاملات سے کیسے نمٹیں گے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی مہنگائی ہے اس میں کسی حد تک بیرونی عوامل کا دخل ہے۔ یہ آپ پہلی بار کہہ رہے ہیں عمران خان کو آپ اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہے ہیں، اس کو عمران خان تو چلا جائے گا۔ نہیں میری بات آپ مکمل ہونے دیں نا۔ یہ جو مہنگائی پیدا ہوئی ہے اس میں زیادہ عمل دخل حکومت کے غلط فیصلوں کا تھا، اور ملک کے اندر جو گورننس کا سٹرکچر اور فیصلہ سازی کا عمل ہے اس کو بالکل غیر مؤثر کرنے کا تھا۔ تو اس لیے جب حکومت آ کے ملک کے اندر فیصلہ سازی کو بروقت کرے گی، ملک کی گورننس کو ٹھیک کرے گی، تو جو ہمارے ڈومیسٹک انٹرنل فیکٹرز ہیں انہیں ہم اپنے قابو میں لا سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اور آپ بھی اس چیز کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، کہ آج پاکستان کے جو بھی مسائل ہیں ان میں سے شاید کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک پارٹی یا ایک ادارہ تنہا ان کو حل نہیں کر سکتا، اور اس وقت جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کی سلور لائننگ یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا قومی جرگہ بن گیا، اس میں تمام جماعتیں اپوزیشن کے ساتھ جو ملکی عمران خان صاحب کے علاوہ ہیں وہ شامل ہیں، اور بالخصوص بلوچستان کی تو ہر پارٹی اس میں شامل ہے۔ تو ہمارے جو فیڈریشن کے بہت سے سلگتے ہوئے ایسے مسئلے کہ جو محرومیاں ہمارے وفاق کے لیے بھی خطرہ بن رہی تھیں، اس بات کا بھی اب ایک امکان ہے کہ ہم سب مل کر ان زخموں پہ بھی مرہم رکھ سکتے ہیں اور ملک کو دوبارہ ایک آزاد منصفانہ الیکشن کے ذریعے استحکام کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے علاوہ کبھی آپ لوگوں نے مل کے فیصلہ کیا چلے کہ مثال کے طور پہ کہ ہمیں IMF میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، مطلب IMF میں رہنا ہے تو ہمیں IMF کی شرائط پہ رہنا ہے نا، مطلب جو آج کی صورتحال ہے، ہماری ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں، ہمیں بڑی میسو پیمنٹس کرنی ہے ڈاؤن دا روڈ، ہم IMF میں رہیں گے تو ہم ان کو رول اوور کر سکیں گے نا۔ اور پھر یہ کہ مثال کے طور پہ یہ رشین یوکرین کی سچویشن ہے، امریکہ سے تعلقات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، یہ سارے معاملات کبھی آپ لوگوں کے سیشنز ہوئے اس پر؟ کوئی آپ لوگوں نے یہ ساری 6-8 جماعتیں ہیں، مکسی صاحب نے، آپ نے، ان سب نے مل کے کبھی اس پہ بھی کوئی سیشنز کیے ہیں آپ لوگوں نے؟ جی دیکھیے، جو اس وقت اس پوری کولیشن کے اندر بڑی جماعتیں ہیں، PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے اپنے پالیسی تھنک ٹینکس ہیں، اور ہم ان پر مسلسل پارلیمنٹری جو باڈیز ہیں ان کے حوالے سے بھی اور اپنے پارٹی کی سطح سے بھی اپنے تجاویز کو مرتب کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو IMF کی بات کی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ IMF کی سخت شرائط کا ہمیں اس لیے سامنا کرنا پڑا کہ یہ حکومت کارکردگی دکھانے میں ناکام رہی۔ دیکھیے بینک والے ہیں، انہوں نے اپنی ریکوری کرنی ہے، اگر کوئی کمپنی یا ملک
اپنے ریونیوز جنریٹ نہیں کرتا تو اس کو سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ ٹیرف بڑھائیں تاکہ ریونیو آئے. ہمارا الحمدللہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے, ہم نے IMF کے ساتھ ایک کامیاب پروگرام کیا ہوا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اگر یہ پوری نیشنل لیڈرشپ کی حکومت ہوگی تو ہم IMF کو ری انگیج کر سکتے ہیں, اور کئی ایسی شرائط کہ جو پاکستان کے عوام کے لیے سخت ہیں. اقبال صاحب پلیز دیکھیں, بسد احترام, آپ نے پروگرام کیا تھا, آئل تھا اس میں $34 پر بیرل, $40 پر بیرل. یہ آپ نہ بھوجے, کل آپ آ جائیں گے, 3 دن کی بات ہے, آپ آ جائیں اقتدار میں, پھر آپ کو پتا, پھر آپ کو جواب دینا ہوگا کہ یہ $110, $120, $112 پر بیرل کا آئل ہے, پھر آئیں گے پروگرام کریں, پھر مانیں گے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس دنیا میں کسی کے پاس اس معاشی بدحالی کا میجک سلوشن 1 منٹ کا چٹکی بجانے والے کا ہوگا جو 4 سال سے کی جاتی رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے جیسے ہم نے پہلے کر کے دکھایا تھا کہ ہر آنے والا سال پچھلے سال سے بدتر نہیں ہوگا, بہتر ہوگا, اور قوم یہ دیکھے گی کہ ہم محنت کے ساتھ صحیح سمت میں جا رہے ہیں, اور جب ہم یہ کریں گے تو قوم بھی ہمارا ساتھ دے گی. اس کے لیے ٹیم بنا لی ہے آپ نے کہ کون کس سمت میں لے کے آگے بڑھے گا کیبنٹ آپ کی؟ جی اس کا جب مرحلہ آئے گا تو آپ کے سامنے تو ایسا اقبال صاحب یہ بتائیے, آپ اتنا ماشاءاللہ آپ الحمدللہ آپ کارنل گریجویٹ ہیں, تو یہ بتائیے اسی طریقے سے پڑھایا گیا تھا کہ کل جب حکومت بنے گی تو پھر ہم سوچیں گے کہ کون CFO ہوگا, تو کون CEO ہوگا, تو ایسی بات دیکھیے کامران صاحب, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو وقت آنے پہ, ان کا وقت آنے پہ اعلان کیا جاتا ہے, اور یہ سب چیزیں ہماری لیڈرشپ کے پیش نظر ہیں. اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹیم اس حکومت کی تھی, اگر آپ اس کے مقابلے میں ہماری ٹیم کو رکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ پاکستان بہتر, معتبر اور قابل اعتماد ہاتھوں میں ہے. جی ایک آپ کی ٹیم ہے, پھر ایک اس کے بعد پیپلز پارٹی کی ٹیم ہے, اس ٹیم کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں, اس ٹیم پر آپ کے تبصرے بھی موجود ہیں, اس کی کیپیسٹی پہ آپ کی بھی تمام رائے موجود ہیں. تو ایک آپ کی ٹیم ہے, ایک وہ ٹیم ہے, تو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس ٹیم پہ بھی ایمان لے آؤں اور آپ پہ بھی لے آؤں, پھر آپ سب ملیں گے, یہ تمام فلسفے ملیں گے, اور پھر ابھی طے نہیں ہوا ہے, اور یہ 72 گھنٹے بعد جب حکومت بنے گی یہ سب طے ہوگا. آپ یقین رکھیے کہ ورسٹ آف دا ورسٹ بھی اس ٹیم سے بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی. سر دیکھیں یہ تو جواب نہیں ہوا نا, اس کی تو کوئی تیاری نظر آئے یا کوئی چیز ہو نا جس کے اسپیسیفک جواب ہوں, یہ ساری چیزیں ہوں نا. دیکھیں بلاول صاحب کہہ چکے ہیں یہ IMF پروگرام سے ہم نکل جائیں گے. آپ یہ ابھی اس وقت آپ تحریک عدم اعتماد پر سوال کا جواب لے لیجئے, جب وہ مرحلہ آئے گا آپ کے تمام سوالات کے جواب دیں گے. اس وقت صورت یہ ہے کہ 177 ایسے اراکین جنہوں نے PTI کے ٹکٹ پہ نہیں اپنی جماعتوں کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا, PTI کے خلاف الیکشن لڑا تھا, اسی لیے تو میں مستقبل کا سوال کر رہا ہوں کہ آپ جیت گئے. سر یہ تو مسئلہ ہی نہیں رہا نا, آپ تو جیت گئے. اب آپ آ جائیے رنگ میں, اب آپ آئیے کہ یہ جو تمام معاملات تھے اب اس کو آپ کو جواب دینا ہے. اب تو آپ ماشاءاللہ مہنگائی مقاوم ہوئی تو آگے آئے ہیں. آپ وہ اس مرحلے کو آنے دیں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جب 2013 میں بھی ہم حکومت میں آئے نا, تو مجھے جب میں پلاننگ منسٹری میں آیا تو کئی صحافیوں نے آ کے کہا کہ دیکھیے نہیں حسن بھائی آپ نے بڑا اچھا کام کیا تھا, آپ نے بڑا اچھا کام کیا تھا, سب کچھ تھا, لیکن دیکھیں خزانے میں تو کچھ نہیں ہے. اور آپ نے میں بات مکمل کر لوں, کسی وقت بھی انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز کو کمپیئر کر لیجئے گا کہ 2013 کی انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز کو کمپیئر کر لیجئے گا اور آج کی کموڈیٹی پرائسز کو. اگر آپ آج نہیں کر رہے, کل آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا, کیونکہ وہ کسی صورت میں کمپیریبل نہیں ہے. کموڈیٹی پرائسز کا شوق ہے نا, یہ ہمارے خطے میں انڈیا اور بنگلہ دیش نے بھی اس کو سہا ہے, برداشت کیا ہے, لیکن کسی ملک نے 40% ڈیویلیویشن نہیں کی. ہمیں جو مار پڑی ہے اور جو ابھی چند سال پڑے گی وہ اس حکومت کی اندھوں والی آنکھیں بند کر کے ڈیویلیویشن کی پالیسی ہے. اگلے چند سالوں میں کوئی بہتری نہیں آئے گی, یہ تو اگلے چند سالوں میں کوئی بہتری نہیں آئے گی. اس دوران تو عمران خان آج آپ کی والی پوزیشن پہ آ چکے گا. نہیں اب ہم اس کو ریپیئر کریں گے نا, اس کو بہتر کریں گے, لیکن ہمیں جو بہت ایک گہری کھائی میں پھینکا گیا ہے وہ 2 وجوہات ہیں. ایک 40% ڈیویلیویشن اور ایک اس حکومت کا 13.25% پہ پالیسی ریٹ لے کے جانا. ان دونوں چیزوں نے جو ہمیں جھٹکا دیا تھا اس کے بہت دور رس اثرات ہوئے, اور انشاءاللہ ہم ان سے نکلیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا شاندار بات ہے. اگر آپ بتا دیں
کہ جی ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ کیسے ریورسل ہوگا اس کا، مطلب 3 مہینے میں 6 مہینے کے اندر، اور پالیسی ریٹ جو ہے وہ کیسے ریڈیوس ہوگا؟ آپ اگلی ٹیم کو آنے دیں اور وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی روڈ میپ بھی دے گی اور آنے والے وقت میں ملک کے حالات کو بہتر کر کے بھی دکھائے گی. اس لیے ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے یہ شیڈو منسٹر ہیں، یہ ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں بھائی انہوں نے بڑا کام کیا ہے، یہ وہ اپنا کام کر رہے ہو تو اس کو سیکرٹ کیوں رکھا ہے؟ اس وقت میں آپ کو بتاؤں نا، اس وقت ہم ایک غیر معمولی صورتحال میں ہیں. یہ نارمل الیکشن کے بعد ایک جماعت نہیں ہے جس کی حکومت سازی ہونے جا رہی ہے. یہ ایک انٹرم پیریڈ ہے، کچھ وقت باقی رہتا ہے اس ٹرم کا. کتنے دن کی حکومت، کتنے دن کی انٹرم گورنمنٹ ہوگی؟ سب جماعتیں مل کر چلے بہت ہی موٹی بتا دیں. ایک منٹ پلیز مجھے مکمل کر لینے دینا کامران بھائی، کہ ہمیں پاکستان کو اگلے عام انتخابات تک سٹیئر کرنا ہے تاکہ آزاد منصفانہ الیکشن کے ذریعے ایک مستحکم حکومت پاکستان میں قائم ہو سکے. اس لیے یہ جو حکومت ہے یہ انٹرم نوعیت کی ہوگی جس کا کام ہے کہ وہ ملک کے امیجیٹ پرابلمز کے ساتھ الیکشن کو ممکن کرے. اب آپ یہ تو بتا دیں کتنے دن کی ہوگی سر، اس میں کیا سیکریسی ہے؟ یہ تو بتا دیں پاکستانیوں کو کہ یہ 72 دن بعد جو حکومت پتہ لگ جائے گا آپ کو. جی سر، آپ حکومت بننے دیں، اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا. لیکن خدا کے لیے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے. یہ کوئی راکٹ سائنس ہے یہ پوچھ لیا کہ بھائی کتنے دن حکومت ہوگی تو آپ کے پاس اس کا بھی جواب نہیں ہے سر بھائی، یہ تو زیادتی ہے نا. نہیں، آپ کو مل جائے گا جب وقت آئے گا. تو اپوزیشن کی جماعتیں جو اس وقت ایک متحدہ اپوزیشن ہے، جب حکومت سازی کے عمل میں آئیں گے تو آپ کے ان تمام سوالات کا انشاءاللہ جواب دیں گے. کسی چیز کی تیاری نہیں ہے حسن بھائی؟ سب چیزوں کی تیاری ہے، آپ تسلی رکھیے اور عمران خان صاحب کی حکومت سے بہتر حکومت چلا کے دکھائیں گے آپ کو. چلیں، ہم بھی یہی ہیں، آپ بھی یہی ہوں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ حسن اقبال صاحب. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا